अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी पेशरफ्त की शुनीद है कि हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए राह हमवार हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। इसको मुज़ाकराती कमेटी का नाम दिया गया। इस कमेटी के मेंबर हामिद रज़ा भी हैं और हामिद रज़ा से आज एक बयान मंसूब किया गया कि उनका ये कहना है कि हुकूमत के साथ जो है मुज़ाकरात का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। लेकिन बाद में हामिद रज़ा इस बयान की जब उनसे बात हुई तो वो तरदीद कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमने कमेटी बना दी है और अब हुकूमत पे है कि हुकूमत हमसे मुज़ाकरात करे या नहीं करे। दूसरी जानिब जो हुकूमती कैंप है या मुस्लिम लीग नून के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अभी तक कोई हतमी फ़ैसला मुस्लिम लीग नून में नहीं हो सका है। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक एक दरार मौजूद है। मुस्लिम लीग नून में भी इस ज़िम्न में 2 धड़े पाए जाते हैं। एक धड़ा वो है जो कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात होनी चाहिए और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून में भी हार्ड लाइनर ग्रुप मौजूद है जो चाहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए और वो मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे धरते नज़र आते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के सियासी माहौल में तलखी कम करने के लिए मुज़ाकरात कितने ज़रूरी हैं और इसमें इंतहाई अहम नुक्ता ये भी है कि मुस्लिम लीग नून की कलीदी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका मौक़िफ़ क्या होगा। वो इससे पहले भी जब PTI पर पाबंदी की बात आई तो वो मुखालिफत करते नज़र आए। क्या अब मुज़ाकरात से मुतालिक वो इस बात को इंडोज़ करेंगे और ये मुज़ाकरात होंगे तो क्या शराइत के साथ होंगे या गैर मशरूत होंगे और ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर जो सियासी भौचाल और अदम इस्तेहकाम है उसको ख़त्म कर पाएंगे या नहीं। ये बुनियादी सवालात हैं आज के प्रोग्राम में, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुताल्लिक़ गुज़श्ता रोज़ जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस रिलीज़ थी, उस प्रेस रिलीज़ में जो वजाहत की गई थी और जो इस वक्त नौयत है, स्टेटस है उनसे मुताल्लिक़ केसेस का वो वाज़ेह किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद को साबिक DG ISI जनरल फैज़ हमीद से डिस्टेंस करती नज़र आ रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिस्टेंस करना दुरुस्त है? और जिस तरह 9 मई का इस प्रेस रिलीज़ में जिक्र था, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्टेंस करती भी है तो क्या बानी PTI भी बच पाएंगे? क्या उनके मिलिट्री ट्रायल की राह हमवार हो रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिस्टेंस करने से उनकी बचत हो सकती है? ये भी एक बुनियादी सवाल है आज के प्रोग्राम में, इस पर करेंगे। मौलाना का मामला अपनी जगह मौजूद है। वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक ने कहा है कि उनको राज़ी कर लेंगे। अब देखते हैं कि कैसे राज़ी किया जाएगा। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौमी हुकूमत की भी यहाँ बात होती रही, मिलजुल कर चलने की बात होती रही। फवाद चौधरी साहब ने आर्टिकल भी लिखा है, एक आइडिया भी उन्होंने फ्लोट किया है। वो क्या है और क्या वाक़तन पाकिस्तान के मसाइल का वो हल है? कौमी हुकूमत अगर बनती है तो क्या सियासी जमातें बिलखुसूस PTI अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान करने को तैयार होगी? ये कुछ बुनियादी सवालात हैं। फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, मुज़ाकरात से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात हैं, मुतज़ाद रिपोर्टिंग्स हैं, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक चैनल ने यह भी चलाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद राब्ता किया है हुकूमत से कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। एक तो वो जो रट थी कि इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनसे होंगे, हुकूमत से नहीं होंगे, इस्टेब्लिशमेंट से होंगे, अब वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया। हुकूमत की तरफ से आप क्या समझते हैं? टॉक शोज़ में तो इस बात की तायद करते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नून कोई ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देगी PTI को या फिर कोल्ड शोल्डर ही नज़र आएगा? देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से जो मेरी अभी तक की इत्तलात हैं वो ये है कि जो कमेटी एक बनी तो वो मुज़ाकरात के लिए नहीं थी। वो तो जब पार्लियामेंट हाउस से गिरफ़्तारियाँ हुई थी तो उसके हवाले से उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और फिर उस कमेटी को कहा गया कि ये आप मुज़ाकराती अमल में भी हिस्सा डालें। उस हवाले से अयाज सादिक साहब का एक किरदार है। अभी असद कैसर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब साहब, लोग जो हैं वो मिले हैं वज़ीर जनाब अयाज सादिक साहब से। उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ है और वो ताज़ियत के लिए, ज़ाहिर बात है कि एक ताज़ियत के लिए जाने वाला जो ग्रुप है या सियासतदान है वो वहाँ बात सियासी एजेंडा लेकर नहीं जाता। लेकिन सियासतदान जब भी मिलते हैं, खुशी के मौके पर मिलें या गमी के मौके पर मिलें, वहाँ कोई ना कोई बात हो ही जाती है। तो मेरी इत्तला यही है कि एक किरदार है अयाज सादिक साहब का इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में, एक बात। दूसरा ये है कि हुकूमत का जो ऑफिशियल स्टांस है, ऑफिशियल जो स्टैंड है वो ये है कि हम मुज़ाकरात करेंगे।
اس کے اندر دھڑے بندی ہے. انہوں نے اپنے اتحادیوں سے MQM سے پوچھنا ہے, پیپلز پارٹی سے مشاورت کرنی ہے, باپ پارٹی ہے اور لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنی ہے, اور ان سے بھی پوچھنا ہے جن کی یہ شرط ہے کہ جی پہلے 9 مئی پر معافی یا معذرت کی جائے پھر کوئی بات آگے بڑھے گی. یہ ساری چیزیں انہوں نے کرنے ہیں. تو اس لیے یہ تو ایک پہلو ہے. تو میرا خیال ہے اس پر تو ہم بات کرتے رہتے ہیں. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ چونکہ موجود ہیں, قومی حکومت کے حوالے سے جو انہوں نے آئیڈیا پیش کیا ہے میرے خیال اس سے پوچھتے ہیں, اور وہ پھر اس مذاکرات کے حوالے سے بھی بہتر رہنمائی کر سکیں گے کیونکہ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, باخبر بھی ہیں. لیکن جو سب سے پہلے تو خوش آمدید, اور یہ فرمائیے کہ قومی حکومت کا جو آئیڈیا آپ نے پیش کیا ہے وہ ابھی تک تینوں جماعتوں میں سے کسی نے قبول نہیں کیا, لیکن آپ کو توقع ہے کہ یہ مجبوری ہے ان تینوں جماعتوں کی اور باقی جماعتوں کی بھی کہ اس پر آنا پڑے گا, اور یہی ایک حل ہے موجودہ بحران کے خاتمے کا, محض آرائی کے خاتمے کا, کشیدگی کے خاتمے کا اور استحکام کا؟ دیکھیں شاہ صاحب, بات یہ کہ تلخیاں تو بڑھائی جانا آسان ہے. جیسا ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ لسی اور لڑائی تو جتنی بھی بڑھا لیں وہ بڑھائی جا سکتی ہے, اس میں پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے معاملات کو حل کرنے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معاملے کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. رکاوٹ جو ہے وہ 2 ہے. ایک رکاوٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے ایک ایک کر کے جو کانفلکٹ ریزولوشن کے تمام طریقے تھے وہ آپ نے ختم کر دیے ہیں, بیڑا غرق کر دیا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, پہلے طے ہوتا تھا کہ یہ حکومت کون بنائے گا, حکومت وہ بنائے گا جس کو عوام کے ووٹوں کی اکثریت ملے گی. 8 تاریخ کو ووٹوں کی اکثریت PTI کو ملی, 9 تاریخ کو وہ ووٹ بدل دیے. پھر تھا کہ جی جوڈیشری کرے گی. جوڈیشری میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی ٹیررزم کے ججز کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا, جو آئین کے اوپر قانون پہ عمل کی کوشش جنہوں نے کی. پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کیا ہوا, پھر ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا ہوا, پھر آپ نے 26ویں ترمیم لا کے کورٹس ہی ختم کر دی, الیکشن کمیشن ختم کر دیا, اسپیکر آفس, چیئرمین سینٹ آفس سارے ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے ہیں تو کانفلکٹ ریزولوشن کا تو کوئی اور طریقہ نہیں بچا. دوسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کے خوف نے پاکستان کے سیاسی, عدالتی اور انتظامی نظام کو اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے, اور حکومت کو ڈر یہ ہے کہ عمران خان کو اگر وہ ریلیز کریں گے تو پھر یہ سسٹم کولیپس کر جائے گا, اور الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان بھاری اکثریت سے الیکشن جیتتے ہیں. سو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ہم نے اس سے نکلنا کیسے. تو اسی لیے اس کا سلوشن میں نے یہی دیا کہ 1 سال کے لیے آپ ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں جس میں ٹمپریچر نیچے آئے, اور یہ جو فیئر ہے کہ عمران خان آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, اور اس وجہ سے سب کچھ جو رکا ہوا ہے, PTI یہ کوشش کرے کہ یہ فیئر دور ہو سکے اور ہم ایک ایسا ماحول میں الیکشن کرا سکیں جس میں کہ بغیر کسی فیئر کے ہم ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھا سکیں. اچھا چودھری صاحب, آپ کی عمران خان سے جیل میں ملاقات بھی ہوئی, تو وہاں یہ آپ نے ان سے ڈسکس کیا یہ آئیڈیا, اور ان کا رسپانس کیا تھا؟ نہیں, وہاں پہ ان سے میں نے یہ آئیڈیا ڈسکس نہیں کیا. وہاں پہ میں نے ان سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ نیگوشیشنز ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے جس میں پولیٹیشنز ڈومینیٹ کریں. تو وہ کمیٹی جو ہے وہ پھر بن گئی, اور اس میں بات چیت کی جو بات ہے وہ بھی آ گئی. اب دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ ایک تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے نا, ایاز صادق صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ایاز صادق صاحب دیکھیں کوئی بہت امپورٹنٹ پلیئر نہیں ہے اس وقت حکومت میں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اس تاثر میں کہ ہم نے اسٹریٹ پاور ختم کر دی ہے اور اب ہمیں کیا ضرورت ہے بات چیت کرنے کی, کیا وہ اس موڈ میں رہتے ہیں یا وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے, اور اتنی سیاست یہاں جامد ہو چکی ہے کہ اس کو جب تک آپ عمران خان کی سیاسی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے پاکستان سیاسی طور پہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس چیز کو ریلائز کر کے آپ مذاکرات شروع کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں فواد صاحب, آپ نے کہا کہ پاپولر جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, 3 متحارب سیاسی جماعتیں, ان پر مشتمل اگر قومی حکومت 1 سال کے لیے ہی بنتی ہے تو پولیٹیکل کیپٹل سب سے زیادہ پھر PTI کا ہرٹ ہوگا,
دیگر جماعتوں کے بھی آبویسلی جو ان کے موٹیوز ہیں وہ بھی ہرٹ ہوں گے. تو کیوں سیکریفائز کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ پاکستان تحریک انصاف کے خوف کیا ہیں؟ نہیں، تحریک انصاف کا پولیٹیکل کیپٹل کیوں ہرٹ ہوگا؟ تحریک انصاف کا پولیٹیکل کیپٹل تو انٹیکٹ ہے اور وہ تو بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ تحریک انصاف قومی حکومت میں وزارتیں نہ لے، باقی پارٹیز کو لینے دے، وہ تو ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں آلریڈی وہ حکومت میں ہے، پنجاب میں نون لیگ حکومت میں ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، تو یہ تینوں حکومتیں اپنے طور پہ کام کرتی رہیں، اور وزیر اعظم صرف جو ہے وہ ہم مشترکہ بنائیں تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ECP لانا ہے. لیکن اس موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس میں تو الیکشن لڑنے کا PTI کو کوئی فائدہ نہیں نا، نہ جوڈیشری آزاد ہے، نہ الیکشن کمیشن ہے. جب تک یہ ادارے اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ اس کو کیسے آپ الیکشن لڑیں گے. سو PTI کا تو اگر الیکشن تک جانا بھی تو ہے نا، الیکشن تک جانے کے لیے PTI کو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اس لیے قومی حکومت کا حصہ بننے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اچھا فاصل، مسئلہ یہ ہے آپ نے یعنی آپ کی جب حکومت تھی PTI کے، آپ اس کا حصہ تھے، آپ نے چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیا اپوزیشن کے مشورے سے، بعد میں چیف الیکشن کمشنر صاحب اور الیکشن کمیشن سے شکایات پیدا ہوئیں. اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اتفاق رائے سے چیئرمین نیب کا انتخاب کیا، بعد میں ان دونوں کو شکایات پیدا ہوئیں. اب بھی کوئی ایسا فارمولہ ہوتا ہے، اس پر عمل ہو جاتا ہے، وہ حکومت بن جاتی ہے، تو یہ گارنٹی کون کرے گا اور کیسے ہوگی کہ وہ واقعتاً ایک غیر جانبدار قومی حکومت ہوگی؟ اگر صوبے میں پنجاب میں حکومت مسلم لیگ کی ہے تو مسلم لیگ PTI کو یہاں حق ہوگا اپنے سرگرمیاں جاری رکھنے کا. یہ چیزیں ایسی ہیں، ایک بدگمانی بھی ہے، مسٹرسٹ بھی ہے، اور ماضی کے تلخ تجربات بھی ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ نے سوچا کہ یہ سپریم کورٹ تو اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گارنٹی کر سکے اور اس کی کوئی بات، کیونکہ اس کے تو فیصلوں کو کوئی نہیں مانتا. کون گارنٹر ہوگا؟ نہیں، یہ تو کوالٹی آف پرسن کے اوپر ہے نا، جس کو آپ چنیں گے اگلا وزیر اعظم. اگر آپ نے وہ بھی جس طرح سے آپ نے پچھلا جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ آپ نے بنا دیا، نہ حکومت نے چنا نہ اپوزیشن نے چنا، وہ تو جنرل فیض صاحب نے چنا تھے، راجہ سکندر سلطان صاحب کو، تو وہ آپ نہ بناتے، آپ یہ سوچ کے بناتے کہ یہ آدمی جو بنائیں گے وہ کوالٹی والا آدمی ہوگا تو آپ کو یہ بھگتنا نہ پڑتا. سو یہ تو جو زرداری صاحب ہیں، نواز شریف ہے اور عمران خان ہے اور مولانا فضل الرحمان ہے، یہ 4-5 لوگ جو ہیں، یہ تو اب پھر ان کی اپنی صلاحیتوں کے اوپر ہے نا. اگر یہ ایسے ہی اپنا بندہ کو چنتے ہیں جو ورتھ نہیں ہے تو پھر اس کو انہیں بھگتنا پڑے گا. اب یہ تو ہوتا ہے، ہر غلطی کی سزا ہوتی ہے اور ہر صحیح فیصلہ آپ کو ریوارڈ کرتا ہے. اچھا، یہ مذاکرات کی جو اب باتیں چل رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اور حکومت جو فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ مذاکرات بغیر معاملہ آگے نہیں چل سکتا، یا وہی سوچ غالب ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اسٹیٹ پاور سے اسٹریٹ پاور کا خاتمہ کر دیا ہے تو اب معاملات ایسے بھی چلائے جا سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ ابھی کوئی ایسا مذاکرات کی یا پاکستان کو واپس نارملائز کرنے کی سوچ نہیں ہے. اور ابھی یہی ہے کہ چونکہ اسٹیٹ پاور ہمارے پاس ہے اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ بندوق سے اور لاٹھی سے ان کو ہانک سکتے ہیں تو ہم ویسے ہی چلیں گے. سو مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی کوئی ایسا مجھے تو سوچ نظر نہیں آئی، کوئی پریکٹیکل اظہار تو نہیں ہوا کہ کہیں بھی یہ سوچ بھی ہے کہ کہیں اس کو لے کے چلنا ہے. اور PTI کو فی الحال وہ سمجھتے ہیں کہ پریشر، اسٹریٹ پریشر ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور قانون اور جو کوئی ٹریڈیشن ہے، قانون ہے، ڈیموکریسی ہے، موریلٹی ہے، وہ تو اس حکومت نے ثابت کیا ہے کہ ان کے نزدیک ان کی کوئی ایشوز نہیں ہے. جی، تو میرے خیال میں تو مجھے تو مذاکرات کی امید جو ہے وہ ابھی تک تو کم لگ رہی ہے. اچھا، ابھی آپ جب ملاقات ہوئی تو یہ ظاہر 26 نومبر گزر چکا تھا، 24 سے 26 کے جو تھا معاملہ. اب جو ہم باتیں سن رہے ہیں کہ جی ہم سول نافرمانی کی جو ہے اپیل کریں گے اور لوگ تیار ہو جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ محاذ آرائی میں مسلسل مبتلا رکھنا پارٹی کو، ملک کو اور اپنے کارکنوں کو، یہ
پی ٹی آئی کی درست حکمت عملی ہے؟ آپ نے اس معاملے میں کچھ مشورہ دیا خان صاحب کو؟ آپشن کیا ہے اور ارشاد صاحب؟ جی مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے کانفلکٹ ریزولوشن کی کوئی چیز جگہ چھوڑی ہو نا، کوئی عدالتیں ہوں جہاں پہ آپ جا سکیں، کہیں کوئی الیکشن کمیشن ہو جس میں آپ اپنی شکایت کر سکیں، کہیں پہ کوئی اسمبلی ہو جہاں پہ آپ اپنی آواز بلند کر سکیں۔ جب کوئی راستہ ہی نہیں ہے اور آپ کا ایک دروازے کمرے میں بند کر کے کنڈیاں لگا دی جائے اور سانس لینے کی بھی اجازت نہ دی جائے، تو مجھے بتائیں پروٹیسٹ کے علاوہ اور کیا جو ہے وہ آپ کے پاس آپشن بچے گی؟ The problem is that گورنمنٹ اور اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنی اپوزیشن کو اتنا سفوکیٹ کر رہی ہیں، اتنا ان کا سانس دبا رہی ہیں کہ ان کے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے وینٹ آؤٹ کرنے کی، اور اس لیے آپ ایکسٹریم پروٹیسٹ کال جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ تو گولیاں تک لوگوں پہ چلا دی گئی ہیں پروٹیسٹ کے اوپر بھی، تو ظاہر ہے کہ صحیح نہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے یہ حکومت کو کمزور کر دے گا، حکومت دباؤ میں آئے گی، یا اس سے صرف اکانومی اور ملک ہی سفر کرے گا اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمزور کرتے کرتے ملک کو کمزور کر بیٹھیں گی؟ کر تو دیا ہے جی آج ملک کی کیا حیثیت رہے گی انٹرنیشنل عالمی طاقت، جو ایٹمی طاقت ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کسی انٹرنیشنل ایشو کے اوپر، چاہے وہ سیریا ہو یا غزہ ہو یا کوئی بھی اور معاملہ ہو، اس کے اوپر کسی نے پاکستانی لیڈر کو کال ہی کیا ہو کہ آپ کا کیا مشورہ ہے یا کیا ہے؟ کوئی آپ کی انٹرنیشنل حیثیت نہیں رہ گئی ہے، اور آپ ایک لافنگ سٹاک ہیں اس وقت دنیا میں۔ جب ٹرمپ بنتے ہیں تو پہلے دن وہ پہلا فون جو ہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کو کرتا ہے، دوسرا انڈین پرائم منسٹر کو کر رہا ہے۔ آپ نے شہباز شریف صاحب نے فون کر کے مبارک دی پرائم منسٹر ان کے برطانیہ کے پرائم منسٹر کو، انہوں نے آگے سے جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھا۔ یورپی یونین کسی اور ملک سے آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی کوئی کال آئی ہو یا ان کو کسی نے انوائٹ کیا ہو۔ بیلاروس جیسا ملک جو کراچی کے لیول کا ملک ہے، اتنا چھوٹا سا ملک ہے، اس کا صدر آیا، اور آپ دیکھیں ان کی ڈسپریشن کہ یہ سوٹ ٹائی پہن کے وزیر اعظم اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ چلے گئے۔ نہیں فواد صاحب، یہاں پہ ایس سی او بھی ہوا ہے، فواد صاحب یہاں پہ ایس سی او بھی ہوا ہے، یہاں پہ تاریخ تو یہ بھی ہے کہ بائیڈن کی کال کا بھی انتظار کیا جاتا رہا، اس وقت بھی تو بائیڈن نے کال نہیں کی۔ یہ جو سارے حالات ہیں، ان حالات میں آپ جو ملک کی کمزور ہونے کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی جو دستیاب قیادت ہے، مذاکرات کے معاملے پہ میرا آپ سے سوال ہے۔ دستیاب قیادت پہلے کہتی تھی کہ ہم بات ان سے کریں گے جن کے پاس طاقت ہے، حکومت سے بات نہیں کرنی۔ اب 26 نومبر کے بعد حکومت سے بھی بات کرنے کو آپ تیار ہیں۔ یہ مذاکرات سے متعلق ایک واضح حکمت عملی نہ بنانا، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کا یہ کمزوری ہے، یہ ان کی کوتاہی ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بائیڈن کی کال تو نہیں آئی، اور اس کی وجہ ان کا پرسنل باعث تھا، کیونکہ 18 مہینے بعد جب آپ دیکھیے کہ آخری وزیر خارجہ امریکہ کا آج سے 6 سال پہلے پاکستان آیا ہے، اس کے بعد تو وزیر خارجہ تک نہیں آیا۔ 2018 میں پومپیو تھے جو پاکستان آئے، اور جب عمران خان کی حکومت بنی اور اس کے 17 مہینے بعد پہلا کانٹیکٹ امریکہ کا پاکستان سے ہوا تھا۔ اور بائیڈن نے اس لیے پاکستان کے ساتھ جب وہ آئے ہیں حکومت میں، اور ان کو بالکل ہماری بات بالکل صحیح تھی، ہم نے بہت فیسیلیٹیٹ کیا تھا امریکن جو ڈپارچر تھا افغانستان سے، اور بائیڈن نے صرف ٹرمپ کی نفرت میں آ کے جو ہے وہ پاکستان سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ خراب کیے، اور اس کو وہ بھگت بھی رہے ابھی۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس کوئی بڑے آپشنز نہیں ہیں۔ مذاکرات کرنا پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے، یہ تو جن کے پاس طاقت ہے انہوں نے کرنے۔ جب وہ نہیں تیار مذاکرات کرنے کو، بات چیت کرنے کو، تو پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے؟ تو میرے خیال میں مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہونا چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ ہم تو پولیٹیشنز ہیں نا، ہمیں تو سپیس ملے گی تو پولیٹکس کر سکیں گے۔ اگر فواز صاحب یہ فرمائیں کہ چونکہ ایک سیاستدان کے علاوہ آپ کا ایک انٹلیکچوئل کے طور پر بھی آپ کی ظاہر ہے، یہ فرمائیں کہ یہ جو ٹرمپ رجیم آ رہی ہے، اس سے پاکستان کے تعلقات پر عمومی کیا اثرات ہوں گے، اور خصوصی طور پر جو ہمارے دوست بعض توقعات لگا کے بیٹھے ہیں یا بعض خوفزدہ بھی ہیں اس بات سے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے یا بس یہ ہوا میں باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں نا،
فائدہ تو ہے اس کا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہرحال جو ٹیم تھی پریزیڈنٹ بائیڈن کی جو ساؤتھ ایشیا کی وہ بہت افغانستان کے جو طالبان حکومت ہے اس کے خلاف تھی اور وہ عمران خان کو ان کا فیسیلیٹیٹر سمجھتے تھے, اس لیے ان کا عمران خان سے تعلقات بھی انہوں نے بڑے خراب کر لیے. اب یہ جو رجیم ہے یہ آئی ایس کے خلاف, داعش کے خلاف ایک طالبان کے ساتھ مل کے حکومت چلانا, اپنے تعلقات انہوں نے ریوائیو کیے ہیں, اور وہ عمران خان کے بارے میں جو جذبات ہیں وہ بالکل ان کے مختلف ہیں بائیڈن سے, اور اسی لیے جو پاکستان کی کمیونٹی ہے خصوصاً جو پی ٹی آئی ہے امریکہ میں, انہوں نے بہت آؤٹ آف وے جا کے ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے, اور 2-3 جو سوئنگ سٹیٹس ہیں وہاں پہ پاکستانی ووٹر نے بڑا اثر ڈالا ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ایک ان کی جو پسندیدگی ہے عمران خان کے لیے وہ کوئی چھپی بات تو نہیں ہے. صحیح ہے. خواجہ آصف صاحب اور فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل ہوگا. فیض حمید صاحب کا جو اب معاملہ سامنے آیا ہے, پی ٹی آئی خود کو اس سے ڈسٹینس کر رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی سرگرمیاں تھیں ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید پی ٹی آئی کے ساتھ کسی لیزون میں تھے, وہ پوری مشاورت کر رہے تھے, حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ 9 مئی سے پہلے تو آپ اس سارے پارٹ کا حصہ تھے جو مزاحمت اس وقت ہو رہی تھی. ایک دفعہ بھی انہوں نے کسی بھی معاملے میں مداخلت نہیں کی, اور تمام جو ہماری اسٹریٹجیز تھیں وہ ہماری اپنی تھیں, اور میری تو ملاقات ہی صرف ایک ہی ہوئی تھی, میرے خیال ڈیتھ ہوئی تھی ان کی مدر ان لا کی, یا کہیں تو فاتحہ پڑھنے ہم گئے, اس کے علاوہ کبھی انہوں نے جو ہے وہ کوئی انٹرفیئرنس جو ہے وہ نہیں کی پی ٹی آئی میں. یہ تو ایک خواجہ آصف صاحب کا شوق ہو سکتا ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر یہ چیز کھلتی ہے اور ان کے پولیٹیشینز کے ساتھ اور یہ چیزیں آتی ہیں تو اس میں تو خواجہ آصف صاحب خود بھی رگڑے جائیں گے, کیونکہ سب سے زیادہ لائزن تو ان کا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ تھا. اور جب یہ پاکستان میں رواج بھی ہے کہ جب چلا جاتا ہے بندہ تو ساری خامیاں اسی کی سر پہ ڈال کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا, اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو بھی چلا جائے آپ سارے جو ہے وہ اس کے خلاف ہو جائیں اور کہیں کہ یہ بھی برائی اس میں تھی, وہ بھی برائی اس میں تھی. جب بندہ طاقت میں اسی وقت بات کی جا سکتی ہے, بعد میں جب چلے جائیں تو پھر کیا فائدہ. خواجہ آصف صاحب کا کیسے تھا فواد صاحب؟ خواجہ آصف صاحب کا بڑا کلیدی اور قریبی تعلق تھا, جنرل فیض صاحب کے ساتھ بھی, جنرل اعجاز صاحب کے ساتھ بھی, جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی, اور ساری جو مینوورنگز تھیں خواجہ آصف صاحب نے ہمیشہ ان کے ساتھ ان کا لائزن رہا, تعلق رہا. صحیح. اور اب جو پی ٹی آئی خود کو ڈسٹینس کر رہی ہے, کیا یہ درست روش ہے؟ پی ٹی آئی نے کیا ڈسٹینس کرنا ہے؟ پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ فوج کا اپنا اندرونی ایک معاملہ ہے, وہ اپنا دیکھ لیں, باقی ہمارا ظاہر ہے ہم اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پرانے کیبنٹ میں ساتھی تھے, اب تو خیر وہ اور ہی ہواؤں میں ہے. واوڈا صاحب بار بار ڈراتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے, اور ان کے اپنے دوستوں سے, حواریوں سے, اور بشرا بی بی کا بھی نام لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال ہے, اور باقی پارٹی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو اپنا جناب عمران خان صاحب ہیں ان کو اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ہماری سیاست کو فائدہ ہوگا؟ عمران خان جیل میں ہے, اور اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو پھر تو ان کو جو حکومت ہے اس سے خطرہ ہوگا. اور چونکہ بشرا بی بی تو جیل نہیں کنٹرول کرتی, پوش ہو, تو ان کے میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی کے آنے سے کافی ایک جو ورکر ہے وہ پی ٹی آئی کا جڑا ہے, اور ان کی ذات کو اسی لیے متنازع بنانے کی کوشش ہوتی ہے. بشرا بی بی جو ہے میرا خیال ہے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے کسی تنقید کی پرواہ کیے بغیر انہیں آگے بڑھنا چاہیے, اور پورا پاکستان جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے اس اینڈیور میں, اس کوشش میں. صحیح ہے. فواد صاحب یہ بتائیے کہ اب کیونکہ آپ نے بات جہاں سے ہم نے شروع کی تھی قومی حکومت والی بات, آپ نے سارا احاطہ بھی کر دیا, تلخی بھی موجود ہے, اپروچز بھی ڈیفرنٹ ہیں. ایسی کون سی شخصیت ہے جو اس کو انیشیٹ کر سکتی ہے, جو آگے لے کے جا سکتی ہے؟ اب یہ سجیشن تو آپ کی ہے, لیکن اس کے لیے سٹیپس کیا لینے پڑیں گے؟ لیکن یہ ایک ہی شخصیت ہے جو اس کو آگے بڑھا سکتی ہے, اور وہ نواز شریف ہے. نواز شریف چونکہ اس وقت ایک پاکستان میں سب سے ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس تجویز کو لے کے آگے بڑھے اور عمران خان سے اس پہ بات کریں. اور ایک جو سچویشن ہے, دیکھیں
پی ٹی آئی کا بھی یہ فرض ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے سیاسی مخالف تو ہے، لیکن وہ ایک دوسرے کے اوپر بھی ان کی ڈیپینڈنس ہے. وہ کیا ڈیپینڈنس ہے؟ یہ بتائیے، عمران خان، فواد صاحب عمران خان نواز شریف سے بات کرنے کو تیار ہیں؟ میرا خیال ہے ان کو ہونا چاہیے. اس کی میں آپ کو وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا، اگر نون لیگ نکل جاتی ہے پنجاب سے تو پھر پی ٹی آئی کا مقابلہ یہاں پہ مذہبی متشدد گروہوں سے ہوگا. پی ٹی آئی مقابلہ نہیں کر سکے گی دوبارہ، کیونکہ یہ ملیٹنٹ تو نہیں ہے نا. سو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ میں جو خامیاں ہیں، جو ان کی کرپشن کے ایشوز ہیں، وہ تو ہیں، بالکل کوئی شبہ نہیں. لیکن اگر نون لیگ مائنس ہوتی ہے پنجاب میں اور پی ٹی آئی کا پھر مقابلہ وہاں پہ مذہبی متشدد گروہوں سے ہے. اسی طرح سے کے پی میں اور بلوچستان میں بھی اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا مقابلہ وہاں پہ الٹرا نیشنلسٹوں سے ہے جو ملیٹنٹ ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی کا انٹرسٹ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جیسی پارٹیز رہیں، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا انٹرسٹ ہے کہ پی ٹی آئی جیسی ہی اپوزیشن ملے، کیونکہ ان تینوں پارٹیز میں یہ بہت ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ملیٹنٹ نہیں ہے اور یہ ایک نیشنل پالیٹکس کی پالیٹکس کرتی ہیں، پاکستان کی بات کرتی ہیں. اس لیے ان لیڈرشپ کی بھی بڑی اہمیت ہے تینوں پارٹیز. اچھا، یہ آخری سوال، یہ جب آپ خان صاحب سے ملے تو 1.5 سال پہلے کہ خان صاحب جو باہر تھے اور ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز مختلف ایشوز پر، اب کوئی آپ نے فرق محسوس کیا ان کی سوچ میں، ان کے انداز فکر میں؟ وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ وہ زمان پاک میں تھے یا بنی گالہ میں تھے. فٹ وہ زیادہ ہو گئے، 2018 کی فٹنس لیول پہ ہوں گے، لیکن ان کا جو لہجہ ہے، ان کا جو مینٹل فٹنس ہے، ہی از ایز شارپ اینڈ ایز انتھوزیسٹک اباؤٹ پاکستان جیسے کہ وہ زمان پاک میں تھے، بنی گالہ میں تھے، اور کوئی فرق نہیں آیا. شاید تھوڑی تلخی بڑھ گئی ہے کیونکہ انہیں جن حالات میں رکھا گیا ہے 1.5 سال، اس کی وجہ سے تلخ شاید زیادہ ہو گئے ہوں گے. نہیں، یعنی حکومت خیال رکھ رہی ہے اس لیے وہ فٹ ہیں فواد صاحب؟ جی، وہ ایکچولی وہاں پہ ایکسرسائز کرنے کا تو انہیں موقع ملا ہے، لیکن حکومت میں پرابلم یہ ہے کہ جو ان کو ڈیتھ سیل میں بند کیا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کو نہیں رکھا جا سکتا قانونی طور پہ. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ 5 دن پھر ان کی لائٹ بند کر دی گئی، اندھیرے میں جو ہے وہ رکھا گیا تاکہ وہ پڑھ بھی نہ سکیں، اور ٹی وی بھی ان سے لے لیا گیا. اخبار شاید آج یا کل میں دوبارہ ان کو ایک اخبار اب ملنا شروع ہو گیا، لیکن اوور آل حکومتی رویہ بہت مایوس کن. ٹھیک، بہت شکریہ فواد صاحب، آپ کے مرصد موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. ہم بات کریں گے گزشتہ روز کی جو پریس ریلیز تھی آئی ایس پی آر کی، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ سابق ڈی جی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ہیں ان سے متعلق جو کیسز ہیں اس میں کیا پیش رفت ہے. بہت سے سوالات ہیں. عمومی طور پہ جو سول کورٹس ہیں ان میں جو کیسز چلتے ہیں وہ ہم معمول کے مطابق رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، عوام بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی سمجھ ہوتی ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے. لیکن یہ معاملہ ملٹری کورٹ میں ہے. ملٹری کورٹ میں کیسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے اور ایکسکلوزیو یہ ایک ڈومین ہے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب. آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں، قانون دان ہیں. اس ضمن میں کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ بتائیے سب سے پہلے فوج میں، جی سر لائک وائز، فوج میں جو کورٹ مارشل ہیں وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے یہ کتنا مختلف ہوتا ہے؟ اصل میں آرمی میں 3 قسم کے کورٹ مارشل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سمری کورٹ مارشل. یہ جو یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر ہیں وہ اس کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. یہ حوالدار تک کے رینک کے جو لوگ ہیں اگر وہ کوئی جرم کریں تو وہ ادھر ہی سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کر کے اس کا ٹرائل کر لیتے ہیں، اور ان کے پاس 1 سال کی سزا اور ڈسمسل فرام سروس کا اختیار ہوتا ہے. اس کے خلاف بھی آرمی کورٹ آف اپیل میں اپیل دائر کی جا سکتی. اس کے بعد جو دوسرا کورٹ مارشل ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل ہے، اس میں 2 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. اور تیسرا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے، یہ بالکل اس کے اختیارات ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. دے کین اوارڈ ڈیتھ سینٹینس، اور پورا ٹرائل اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہماری سول کورٹوں میں ٹرائل ہوتا ہے. ڈفرنس صرف یہ ہے
کہ جیسے ہمارے یہاں سیشن جج کے پاس ایٹ اے ٹائم 20 مقدمے چل رہے ہوتے ہیں، یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہاں کسی ایک جرم کے اوپر کسی ایک فرد کے لیے یہ کورٹ بنائی جاتی ہے. جو کمانڈنگ فارمیشن کمانڈر ہوتے ہیں ان کے پاس ایویڈنس انہیں بھیجی جاتی ہے کہ یہ ایویڈنس ہے، یہ ہمارے پاس انکوائری رپورٹ آئی ہے. اس انکوائری کے اوپر وہ آرڈر کرتے ہیں کہ اس کی سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی جائے. سمری آف ایویڈنس کیا ہوتا ہے کہ یہ اوتھ پر حلف کے اوپر ہر وٹنس آ کے بیان دیتا ہے اور ملزم کی موجودگی میں بیان دیتا ہے، اور ملزم کو حق ہوتا ہے وہ کراس ایگزامن کرے. اس طرح ایک رپورٹ تیار ہو جاتی ہے، خلاصہ بن جاتا ہے کہ یہ ان کے خلاف ایویڈنس ہے. اس ایویڈنس کو دیکھ کر جو افسر ہے جس نے وہ سمری آف ایویڈنس ریکارڈ کی ہوتی ہے وہ چارج شیٹ ڈرا کرتا ہے کہ جناب یہ جرائم ہے جو آرمی ایکٹ کے تحت اس کے خلاف بنتے ہیں. اب وہ چارج شیٹ پہ بھی سائن کمانڈر فارمیشن کمانڈر کرتے ہیں اور کر دیتے ہیں کہ اس کا FGCM ہونا چاہیے. اس کے بعد وہی فارمیشن کمانڈر کورٹ تشکیل دیتے ہیں. کورٹ میں عموماً ایک پریزیڈنٹ، 2 ممبرز ہوتے ہیں، اور تیسرا جو چوتھا آدمی ہے وہ جج ایڈوکیٹ جنرل کا ایڈوائزر ہوتا ہے کورٹ کا، جس نے دیکھنا ہے کہ یہ ٹرائل قانون کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اور قانون کے تقاضوں کے مطابق چل رہا ہے. اس طرح یہ کورٹ بن جاتی ہے، اور اس میں اسی ایک ملزم کو یا ایک سے زیادہ اگر ملزم ہے تو ان سب کے نام لکھے ہوتے ہیں اور ان کی ساتھ چارج شیٹ لگی ہوتی ہے، اور وہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے. اور جب تک یہ ٹرائل مکمل نہیں ہوتا وہ کسی اور کا ٹرائل نہیں کرتے. کسی ملزم کا، اگر ابھی ایک ملزم ہے، ان کے ساتھ اگر 4-5 اور لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بھی یہی کورٹ ہوتی، ایک ہی دفعہ ٹرائل ہوتا. لیکن کیونکہ ابھی جو چارج شیٹ ہم نے دیکھی ہے ISPR نے جو ریلیز کیا ہے اس میں فیض حمید صاحب پر ہی چارجز ہیں سارے، ایک ہی ان کی کورٹ ہوگی، اور وہ کورٹ جب تک ٹرائل کمپلیٹ نہیں کرے گی وہ کورٹ فنکشن کرتی رہے گی. اور اسی طرح وہاں ان کو پہلے دن جب ان کی پریزنس ہوئی تو ان کو ٹائم دیا گیا کہ آپ اپنے کونسل کا ارینج کریں کہ اٹ از رائٹ. یہ آرٹیکل 10 اور 10A ابھی آئین کا آ چکا ہے جس میں کاؤنسل آف ہز اون چوائس اور دوسرا رائٹ آف فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا، جو پروسیس ہے وہ فالو ہوگا. اور اس کے بعد وہ جو بھی فائنڈنگ ہوگی وہ نارملی FGCM اناؤنس نہیں کرتا اپنی فائنڈنگز، وہ فائنڈنگ دوبارہ فارمیشن کمانڈر کو بھیجتے ہیں جس کو کنویننگ اتھارٹی کہتے ہیں. وہ ایویڈنس کو دیکھ کے کنفرم کر دیتے ہیں. جب کنفرم ہوتا ہے تو پھر پروملگیشن ہو جاتی ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ سزا سنا دی گئی ہے یا بری کر دی گئے ہیں، جو بھی صورتحال ہو. اس کے بعد پھر اگر افسر کا کیس ہے جیسے فیض صاحب کا کیس ہے، اس کی کنفرمیشن یا فائنل اپروور پھر آرمی چیف دیتے ہیں، اور اس کے بعد he had a right to file an appeal within 40 days before Army Court of Appeal. اگر یہ اس میں جیسے ان کے پریزیڈنٹ پتہ چلا ہے کہ میجر جنرل صاحب ہیں تو جو آرمی کورٹ آف اپیل ہے اس کے ہیڈ کوئی لیفٹنٹ جنرل ہوں گے، اور اسی طرح وہ پروسیس پھر چلے. اچھا خان صاحب یہ فرمائیں کہ یہ اس میں کوئی ایسی پابندی یا کوئی روایت نہیں ہے کہ جو جس رینک کا افسر ہوگا عدالت کا سربراہ اس سے بڑے رینک کا ہو، اور برابر کے رینک کا بھی ہو سکتا ہے، کم تر رینک کا بھی ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے، قانون میں یہ دیا گیا ہے ایک راستہ، اس میں لکھا ہوا کہ preferably he should be senior to the accused. preferably اگر اویلیبل ہو. ظاہر ہے اگر یہ لیفٹنٹ جنرل ہے تو اگر آرمی ابھی ایک لیفٹنٹ جنرل کو ڈیٹیل کرتی ہے پریزیڈنٹ، تو پھر ان کی کورٹ آف اپیل کون سنے گا؟ ظاہر ہے کورٹ آف اپیل کا پریزیڈنٹ should be senior from the FGCM president. تو نارملی یہی ہوتا ہے. اٹ از ناٹ مینڈیٹری نہیں ہے کہ سینئر بھی ہو. اب تک جتنے کورٹ مارشل ہوئے ہیں نا پاکستان میں جنرل آفسرز کے بھی، یہ پہلا کورٹ مارشل نہیں ہے، ان سب میں میجر جنرل ہی ہیڈنگ تھے. جیسے جنرل عباسی کا کورٹ مارشل ہوا تو اس کے ہیڈ بھی میجر جنرل تھے. اس کے بعد جنرل جاوید اقبال کا، لیفٹنٹ جنرل جاوید اقبال کا کورٹ مارشل ہوا، اس کے ہیڈ بھی میجر جنرل تھے. بریگیڈیئر رضوان کا کورٹ مارشل ہوا، اس کے ہیڈ بھی میجر جنرل ہی تھے. اچھا یہ فرمائیں کہ کیونکہ پریفریبلی ہے، اس میں مینڈیٹری نہیں ہوتا کیونکہ مل نہیں سکتا نا. جی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوں گے افسر، اور ایک میجر جنرل از اویلیبل اور وہ اس کو ہیڈ بنا دیا جاتا ہے اور 2 ممبرز ہوتے ہیں. جی بالکل. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے فرمایا کہ جو گواہان ہوں گے انہوں نے آن اوتھ وہ الزامات لگائے ہوں گے، ان کی تصدیق کی ہوگی، لیکن کیا جو ملزم ہے وہ بھی اپنے گواہان پیش کر سکتا ہے؟ اور وہ بالکل اس کو رائٹ دیا جاتا ہے. اچھا جب یہ ان کے خلاف ٹرائل مکمل ہو جائے گا، سمری آف ایویڈنس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنا کو گواہ لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں، کوئی بیان دینا چاہتے ہیں اپنے حق میں تو بیان دے سکتے ہیں.
اور یہی ٹرائل میں جب ٹرائل جیسے سول میں ہوتا ہے سیشن جج کے پاس جب پروسیکیوشن مکمل ہو جاتی ہے تو ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، وہ بیان ریکارڈ کرا دیتا ہے، ساتھ پوچھا جاتا ہے آپ اپنے دفاع میں کوئی گواہ لانا چاہتے ہیں، وہ اپنے دفاع میں لسٹ دے دیتا ہے اور وہ گواہ آ جاتے ہیں. یہاں بھی اسی طرح ہی ہوگا، سیم پروسیس از صحیح دیر. ہے. یہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ملزم کو اپنا بیان بھی دینے کا حق ہے اور اپنے گواہان اور اپنے ڈیفنس میں بھی جو چیز وہ لانا چاہیں وہ لانے کا حق ہے، اور تبھی انصاف ہوگا. کیونکہ انصاف کوئی بھی آدمی ہے irrespective of Faiz Hamid or anybody else, justice must be done اور justice نظر آنا چاہیے کہ انصاف اس کے ساتھ ہوئے. اچھا اور میرا خیال ہے دی آرمی will ensure this thing کہ ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کیونکہ بعد میں یہ ایسا کیس ہے کورٹ آف اپیل میں بھی جائے گا اور ہو سکتا ہے they may go to the high court also. تو اس لیے پورا پروسیس فالو کیا جائے گا اور جو کتاب میں دیا اسی کے تحت ہی ٹرائل ہوگا. جی اچھا یہ بتائیں کرنل صاحب کہ اب جو چارج شیٹ ہے اس کے مطابق جو جنرل فیض ہیں انہوں نے جو اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی، وہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، یہ تو چارج ہے ان پہ. لیکن اگر اس میں کوئی شریک ملزم ہے کیا وہ بھی اسی ٹرائل کے دوران اس کو پیش کیا جائے گا، یا یہ جب ڈٹرمن ہو جائے گا اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ اور کون کون شریک تھا اور وہ سویلین ہے تو اس کے ٹرائل کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اصل میں طریقہ ہوتا یہی ہے کہ جب یہ ٹرائل شروع ہوگا ایویڈنس آئے گی اور بعض اوقات ایک گواہ نے ایک بیان دیا ہوا ہے لیکن جب کراس ایگزامن آپ کرتے ہیں تو بے شمار اور چیزیں آ جاتی ہیں جو پہلے ریکارڈ پر نہیں ہوتی، اور اس کے اندر اگر کچھ اور لوگوں کے نام آ جاتے ہیں تو یہ کورٹ کچھ نہیں کرے گی، یہ کورٹ اسی کا ٹرائل مکمل کرے گی. اچھا لیکن وہ جو ریکارڈڈ ایویڈنس ہوگی اس کے اوپر وہ ریکارڈنگ ایویڈنس جب کمپیٹنٹ اتھارٹی کو پیش کی جائے گی اس کے اوپر وہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی جس کا اس کیس میں ذکر آ چکا ہے اس کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے whether he is a civilian or not. بیکاز یہ جنرل ایوب خان نے ایک آرمی ایکٹ میں ترمیم کی تھی کہ آرمی کے پاس 21D کے تحت سیولین کا بھی ٹرائل کرنے کا اختیار ہے، تو وہ آ جائے گا اس کے اندر. اور خود اپنے خان صاحب کے مبارک زمانے میں 29 سیولین کا ٹرائل ہوا، خفیہ ٹرائل کیا گیا اور اس میں سے 3 آدمیوں کو سزائے موت دی گئی، باقیوں کو عمر قید. وہ ہم نے چیلنج کر دیا ہوا، ہائی کورٹ میں بھی وہ چیلنج ہے اور ابھی سپریم کورٹ میں بھی وہ پینڈنگ ہے کیس اس وقت. خان صاحب وزیر اعظم تھے اور ان کے ساتھ اس میں ہم نے فیض حمید اور جنرل قمر باجوہ کو بھی پارٹی بنائے ہوئے، کیونکہ ان میں سے کافی سارے لوگ تھے جن کو فیض حمید نے باقاعدہ اغوا کر کے ان کے ٹرائل کروائے. اچھا سیکرٹ ٹرائل کیے گئے. ان میں سے جو ڈیتھ جن کو دی گئی ہے ان کو تو وکیل بھی نہیں دیا گیا تھا. اچھا یہ خود کرتے رہے ہیں سر، ہمارے سیاستدانوں کا ایک المیہ ہے. یہ جب اقتدار میں ہو تو پھر یہ کہتے ہیں ہم ایک صفحے کے اوپر، ہم ایک پیج کے اوپر ہیں جی. جو بھی فیض حمید کرتا رہا ہے اس کو تھپکی حاصل تھی. خان صاحب تو فرما چکے ہیں کہ ہم نے تو ان کو آرمی چیف بنانا تھا، اگر خدا نہ خواستہ وہ آرمی چیف بن جاتے تو آج ملک کا پھر کیا نقشہ ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، ہم اتنے بڑے حادثے سے بچ گئے. اچھا یہ بتائیں کرنل صاحب یہ بتائیے، انہوں نے سب کچھ کیا. کرنل صاحب یہ بتائیے یہ نہیں اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے یہ تو ظاہر بات ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے معاملات پر ہو رہا ہے، تو اس میں جو وکلاء ہوں گے ان کے یا دوسری سائڈ سے یہ بھی تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ 18 میں 17 میں اس سے پہلے جو انوالومنٹ ہے وہ بھی ہوگی. جی کرنل صاحب اصل میں بات دراصل یہ ہے یہ سارے اوفینسز ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کے نہیں ہیں. اچھا اس میں دیکھیں نا جو ان کے پاس سیکرٹ ڈیٹا تھا وہ ڈیورنگ سروس انہوں نے حاصل کیا اور وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، وہ جرم ہے، وہ ٹائم بار ہی نہیں ہوتا. دوسرا انہوں نے مس یوز آف اتھارٹی کی اور وہ جو ٹاپ سٹی کے جو اونر تھے ان کے گھر پہ جو ریڈ کیا اور وہاں سے بڑی مقدار میں سونا اور کرنسی لے کر چلے گئے ان کے بندے، ان کی ڈائریکشن پہ وہ آپریشن ہوا. وہ سیکشن 40 ہے، وہ بھی ٹائم بار نہیں ہوتا. اگر سروس کے دوران کوئی ایسا جرم آپ کریں گے تو جب بھی اس کی ایویڈنس آ جائے گی، کمپلینٹ آ جائے گی تو آپ کا فوج کے پاس اختیار ہے، آپ کا ٹرائل FGCM کے تحت ہی ہوگا. ایک تو وہ جرم اس وقت انہوں نے کیا، اور اس کے بعد یہ آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی جس کے اندر یہ تھا کہ آرمی کا کوئی بھی افسر ہے، یہ تو آرمی ایکٹ میں آلریڈی موجود ہے کہ 2 سال تک پالیٹکس میں حصہ نہیں لے سکتا ریٹائرمنٹ کے بعد. لیکن وہ لوگ جو سینسٹیو اپارٹمنٹ پہ تھے ان کے بارے میں یہ تھا کہ 5 سال تک وہ کسی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. اور یہ قانون بھی اپنے عارف علوی صاحب نے منظور کیا تھا جب یہ امینڈمنٹ ہو گئی، تو اس کے تحت یہ 5 سال سے پہلے ان کے بارے میں جو
ISPR نے لکھا ہے کہ he was maintaining link with the political parties, ان کو میسیجز دے رہے تھے اور ساری تھنگ وہ they have recovered all the things اور وہ ریکارڈ پر ہیں. تو یہ وہ offense ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کیا. باقی سارے offenses during service انہوں نے کیے. اس کے پہلے کے کرنل صاحب یہ بتائیے، یہ فرمائیے کہ یہ جو اور اس میں ہوتا یہ ہے جی کہ ویسے عام حالات میں 6 مہینے کے بعد آپ سبجیکٹ ٹو آرمی ایکٹ نہیں رہتے. یو آر ٹریٹڈ ایز سیویلینس. ٹھیک. لیکن اگر آپ نے جرائم کیے ہوئے ہیں سروس کے دوران اس کی رپورٹ ہو گئی، جیسے ٹاپ سٹی والا میٹر سپریم کورٹ میں آ گیا اور قاضی فیضی صاحب نے ڈیفینس منسٹری کو لکھا کہ اس کمپلینٹ کے اوپر کارروائی کریں، تو انہوں نے پھر کارروائی کی اور ظاہر ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہی ہونی تھی. دوسرا 5 سال کے دوران انہوں نے پالیٹکس میں حصہ نہیں لینا تھا، وہ بھی حصہ لے رہے تھے باقاعدگی ایکسس، اس کی بھی ایکسیسو ایویڈنس موجود ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چارجز تھے جس کے اوپر آرمی ہیڈ اے رائٹ ٹو کنڈکٹ اے ٹرائل. جی صحیح ہے. رائٹلی اس کو پوری سمری ایویڈنس ریکارڈ ہوئی، وہ کاپی اس کو دی گئی، چارج شیٹ دی گئی اور ٹرائل شروع ہو گیا. اچھا کرنل صاحب یہ فرمائیں کہ آخری سوال یہ فرمائیں کہ اب جو 9 مئی کے واقعات کا بھی اس میں پریس ریلیز میں ذکر ہے کہ اس پہ بھی تفتیش ہو رہی ہے، اس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے، تو اب یہ جو معاملہ ہے یہ عمران خان کی طرف جائے گا اور ان کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا؟ It is too early to comment because ابھی تک وہ ایویڈنس تو ان کے پاس ہے، وہ کلیکٹ بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ جن کے ساتھ یہ رابطے میں تھے اور ان میں سے کچھ لوگ ملوث تھے 9 مئی کے اندر جن کے خلاف FIR بھی تھی، یہ ان سے بھی رابطے میں تھے. تو ظاہر ہے اگر یہ ساری ایویڈنس آ جاتی ہے اس کی علیحدہ انکوائری وہ چل رہی ہے سیپریٹلی. اس کے اندر جو بھی سیولین ہے جس نے ان کو ابیٹ کیا ہے یا انہوں نے اس کو پرامپٹ کیا ہے یا انسٹیگیٹ کیا ہے یا اس کو کوئی لائن آف ایکشن دی ہے، تو اس کے اوپر جب وہ ایویڈنس کلیکٹ ہوگی تو اس وقت دیکھا جائے گا who all are going to come in the net. جی ٹھیک. کرنل صاحب بہت شکریہ. کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب ایک تو مذاکرات والی بات ہے جس پہ ابھی تک جو واضح طور پہ کوئی مصدقہ اطلاع کسی بھی جانب سے نہیں ہے. حکومت کی طرف سے خاموشی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اللہ ماشاءاللہ. پی ٹی آئی کو ویسے جو بھی انیشیٹو لیتے ہیں اس میں 3-4 آراء دے کے پھر اس کے بعد ایک فائنل آراء ان کی سامنے آتی ہے. لیکن ایک بات جو فواد چوہی صاحب نے کی ہے سر وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی قومی حکومت اگر بنے گی تو وہ تو نواز شریف صاحب بھی کردار ادا کریں گے، وہی قومی حکومت بنا سکتے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو بات کرنی چاہیے بانی پی ٹی آئی سے، بانی پی ٹی آئی کو نواز شریف سے بات کرنی چاہیے. یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے، کیا یہ اگر پی ٹی آئی نے جو آفر کی ہے یہ کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ اس کا راستہ نواز شریف تک جاتا ہو؟ نہیں دیکھیں، یہ فواد چوہی صاحب جو بات کر رہے ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں اور میں مذاکرات کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا. دیکھیں اس سسٹم سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے وہ نواز شریف صاحب کو پہنچی ہے. جیل گئے ہیں، وہ 2 بار جیل گئے ہیں، 2 بار جلا وطن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ وزیر اعظم بننے آئے تھے، ان کو نہیں بننے دیا گیا یا نہیں بن پائے وہ. تو اس کے بعد ان کو یہ احساس ہونا چاہیے، ان کو سبق سیکھنا چاہیے ماضی کے تجربات سے. ایک دفعہ انہوں نے یہ کریڈٹ لیا کہ جی ہم نے میثاق جمہوریت کیا ماضی کے تجربات سے سبق سیکھتے ہوئے، لیکن وہ میثاق جمہوریت بیسیکلی مذاق جمہوریت ہی رہا کہ عمل درآمد تو دونوں پارٹیوں نے نہیں کیا اس پر. لیکن نظام تو چلتا رہا نا ان کا. نہیں، نظام چلتا رہا، لیکن میثاق جمہوریت اگر کیا تھا تو پھر پیپلز پارٹی کو ان کی حکومت برداشت کرنی چاہیے تھی، ان کو پیپلز پارٹی کی حکومت برداشت کرنی چاہیے تھی. دونوں کو غیر جمہوری قوتوں سے ہاتھ ملانا نہیں چاہیے تھا، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کرنی چاہیے تھیں. تو یہ تو سارا کچھ میثاق جمہوریت کے بعد پی ٹی آئی لانچ کر دی گئی، بانی پی ٹی آئی کو لایا گیا. نہیں، پی ٹی آئی تو ایک تیسری، انہوں نے آپس میں کیا کیا، یہ بانی پی ٹی آئی کے کہنے پر میاں صاحب یوسف رضا گیلانی کے خلاف گئے تھے عدالت میں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے. نہیں مطلب یہ تو انہوں نے خود میثاق جمہوریت کے ابھی وہ جو سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی تو بی بی نے مذاکرات شروع کر دیے تھے پرویز مشرف سے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور این آر او ہو گیا تھا. تو یہ تو ہوا نا. ایم آر ڈی وہ اے آر ڈی تھی، اے آر ڈی جو ہے وہ توڑ دی اور ایک نئی تنظیم بنا لی وہاں بیٹھ کے لندن میں. تو یہ تو سارا کچھ ہوا ہے نا. تو
لیکن اب جو ہے نواز شریف صاحب کو مذاکرات میں، کیونکہ ان کو یہ بہرحال سمجھنا چاہیے اور یہ حقیقت ہے کہ کہا یہ جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ چونکہ اپوزیشن مشکل میں ہوتی ہے تو مذاکرات اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ مذاکرات، مفاہمت، اپوزیشن کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ دو وجوہات سے، نمبر 1 تو اس نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، سارے معاملات عوام کے سامنے جواب دہ اپوزیشن نہیں ہوتی، حکومت ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جو محاذ ہوتی ہے، جو اپوزیشن کی طرف سے ڈیڈ لاک ہوتا ہے یا اپوزیشن کی طرف سے حکومت کے خلاف جو سٹرگل ہوتی ہے، اس کا ہمیشہ نقصان حکومت کو ہوتا ہے، اپوزیشن کو نہیں ہوتا۔ 77 میں اگر مذاکرات کو طول دیا تو نقصان کس کو ہوا؟ نہیں اوبیسلی بھٹو صاحب کو، لیکن ارشاد صاحب پیپلز دیکھیے بات پارٹی یہ ہے، اور مسلم لیگ کے درمیان جب بھی معاملات ہوئے اور مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو جو بھی حکومت تھی وہ چلی گئی۔ میرا ایک سوال میں یہ ہے، تازہ ترین مثال جو ہے وہ خان صاحب کی ہے، اگر انہوں نے 3.5 سال مذاکرات نہیں کیے تو اس کا نتیجہ بھگت اب گیا نتیجہ نا، بھگت، یہی میرا سوال ہے۔ لیکن اس کے عوض وہ مذاکرات نہ کرنے کے عوض، اس کو آپ ضد کہہ لیں، اس کو جسچر کہہ لیں، ان کو ایک فیڈ بیک ملا کہ وہ ایک صوبے میں ان کی حکومت موجود ہے، پھر ان کے پاس ایک جواز موجود ہے موجودہ الیکشن کی صورت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ تھا، پاپولیرٹی انہوں نے گین کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب وہ جو پاپولیرٹی ہے، جو ان کا پولیٹیکل کیپٹل ہے، جب وہ اس نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے جا کے، جس کے بارے میں مختلف القابات سے وہ نوازتے تھے، مختلف الزامات لگاتے تھے، ایک نسل انہوں نے اسی الزام پہ تیار کر دی، تو کیا وہ نسل دوبارہ عمران خان کی طرف نہیں آئے گی؟ مذاکرات وہ اس لیے تو نہیں کریں گے نا، کوئی حکومت میں شامل ہو رہے ہیں، مذاکرات تو وہ کریں گے جو ایجنڈا، دیکھیں نا، ایک ابھی جو تازہ اس وقت کی آج کی جو صورتحال ہے کہ اپوزیشن کے پاس ایجنڈا پوائنٹ موجود ہیں۔ نمبر 1 مینڈیٹ کی واپسی، نمبر 2 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی، نمبر 3 سیاسی قیدیوں کی رہائی، اور اب چوتھا پوائنٹ بھی انہوں نے شامل کر دیا ہے کہ 9 مئی اور 26 مئی پر جوڈیشل کمیشن۔ اب حکومت کو جواباً ایک ایجنڈا پوائنٹ تو سامنے لانے چاہیے نا، ایک ایجنڈا تو دینا چاہیے۔ اس نے اپوزیشن نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، حکومت نے ابھی کمیٹی نہیں بنائی۔ شاید مینڈیٹ اگر حکومت ان کو دے دے گی تو حکومت کے پاس کیا بچے گا؟ یہ مطالبہ ہے، یہ ڈیمانڈ ہے۔ یہ چاروں میں سے ایک بھی مان لی حکومت تو کمزور ہوگی۔ کیوں کمزور ہوگی؟ یہ تو پھر گیا۔ کیوں کمزور ہوگی بھائی؟ کیسے کمزور ہوگی؟ مینڈیٹ وہ حکومت نہ دیں، نئے الیکشن میں چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، جب آپ مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو ایک ایجنڈا پوائنٹس ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ ایک درمیانی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک ڈیمانڈ ان کی ہوگی، وہ ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ جی مینڈیٹ ہمارا ہے، ایک ان کی ڈیمانڈ ہوگی کہ حکومت ہماری ہے، ہمارا مینڈیٹ ہے۔ اب دونوں فریق جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس مینڈیٹ پر اپنا حق جتلا رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کسی متفقہ فارمولے پر یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک ڈکٹیٹ کرائے گا اور دوسرا مانے گا۔ دونوں مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میٹنگ پوائنٹ پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ آ جائے گا میٹنگ پوائنٹ، پہلے بیٹھیں تو صحیح نا۔ لیکن حکومت ابھی تک جو جسچر دے رہی ہے ارشاد صاحب، وہ تو اپوزیشن کے ان مطالبات کو بہت بچگانا نقصان سمجھ دہ ہے حکومت کے لیے، سیاست کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے، یہ محاذ آرائی۔ ٹھیک، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔